अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि दहशत गर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़श्ता रोज जिन 4 दहशत गर्दों ने चारसदा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, उन दहशत गर्दों के पास से अफगान मोबाइल फोन सिम्स बरामद हुई। मोबाइल फोन डाटा के मुताबिक दहशत गर्दों को तमाम तर हिदायत अफगानिस्तान से दी जा रही थी। दहशत गर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े में तलबा और असातिज़ा समेत 21 अफराद शहीद हुए थे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले की कोई पहली प्लानिंग नहीं है। इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में भी दहशत गर्दों को तमाम तर हिदायत अफगानिस्तान से ही दी जा रही थी। आज DGISPR की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो ट्वीट सामने आई हैं, उसमें कहा है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अफगान सदर से टेलीफोन पर राबता कर हालिया वाक़े से मुतालिक तमाम तर शवाहिद फराहम किए हैं और अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करने का मुतालबा किया है। ऐसी सूरत हाल में जब दहशत गर्द ऑपरेशन ज़रबे से बचने के लिए अफगान सरजमीन को सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? खुद यही दहशतगर्द अफगानिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। हमने देखा गुज़श्ता कुछ दिनों में वहां काबुल में मुतादिद एम्बेसीज को, कौंसल खानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज जो सरजमीन पर मौजूद हैं वो भी महफूज नहीं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? इस मामले पर रखेंगे पहला सवाल। पैनल में शामिल हैं स्टूडियो में मेरे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार, सलीम साफी, कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाजे कर दें कि इस ऑप्शन के अंदर आप इससे बाहर कोई ऑप्शन देना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं। सवाल इस तरह से है, अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के पाकिस्तान पर बढ़ते हमले, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर हमला करें, मुश्तरका कार्रवाई के ऑप्शन को चूज किया जाए, सरहद बंद कर दी जाए अफगानिस्तान के साथ। इनमें से आप जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहें ले सकते हैं उसे, और अगर इससे बाहर किसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहें कि सूरत हाल कैसे पाकिस्तान संभाल सकता है, तो उस ऑप्शन को भी पुट किया जा सकता है। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आप। जी देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, पड़ोसी है, और एक ऐसी रियासत है जो बदकिस्मती से रियासत भी कमज़ोर है, जिसके अंदर हुकूमत और सियासत भी कमज़ोर है, और जिसकी मईशत तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। ऐसे कमज़ोर मुल्क के अंदर से जब आप उसकी इतनी डिपेंडेंस हो और आपका अमन भी उससे मुंसलिक हो, तो फिर आपके लिए जो मामलात हैं बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाले पड़े हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आज जब हम अफ़गानिस्तान के अमन की तलाश में हैं, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो मामलात हैं उनको भी संभालने की कोशिश हो रही है। अब चीज़ जाए कि इस किस्म के जब हमले होते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, वहाँ से बैठे हुए ग्रुपों की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान अगर उनके बारे में ऑफेंसिव सोच रखता है, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो मामलात रिपेयर करने हैं, बेहतर करने हैं रियासतों की सतह पे, वो मुश्किल और पेचीदा हो जाते हैं। उससे फिर अफगानिस्तान के अंदर का अमन और तालिबान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं। अलबत्ता पाकिस्तान अपने आप को बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ नहीं सकता, ये जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर तरीन हालत के अंदर हैं, अमरीकी बिल्कुल अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं, इसलिए उनके अंदर काबिलियत इन ग्रुपों को कंट्रोल करने की तकरीबन नापैद है। इस सूरत में जब 3 सूबे उनके काबू में ना हो, कुन्नड़, नूरिस्तान और नंगरहार, और वहाँ बैठे लोग पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ लड़ रहे हो, तो ऑप्शंस 3 हैं। पहली ऑप्शन वो जो आज की गई डिप्लोमेटिक, आप उनसे ये कहें कि आप इनको मैनेज करें, और नहीं कर सकते तो फिर पहला कदम ये होगा, और दूसरा कदम ये है नहीं कर सकते तो फिर एक मुश्तरका कार्रवाई हमें करने का सोचना चाहिए और उनको सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई और यहाँ पे आके इनको काबू करने वाला नहीं है। और खुदा न खास्ता और जाहिर है कि अपनी बॉर्डर को बहुत स्ट्रांगली मैनेज करने की ज़रूरत है। और फिर अगर वो सूरत में भी हमारे काबू में नहीं आते तो फिर इनको बाहर सूरत किसी न किसी शक्ल में ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उसके तरीके क्या हैं, बेशुमार तरीके हैं, लेकिन बेहतर है कि अफगानिस्तान इसके बारे में खुद वो कदम उठाए जो कि या खुद उनको काबू में कर सकता हो, या वो पाकिस्तान को इनवाइट करे कि पाकिस्तान आए और उनके साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वरना पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन भी एक मुश्किल में और शक में पड़ जाएगा, और उससे फिर अफगानिस्तान का अमन तालिबान के साथ मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसलिए फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। लेकिन यही 2-3 ऑप्शंस मुझे नजर आती हैं इसके। बाबर सत्तार साहब, बहुत गंभीर सिचुएशन है। दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद पेचीदा होते दिखाई देते। सिफारती ताल्लुक हमने देखा सानिया APS के बाद भी इस्तेमाल किया गया। मुश्तरका कार्रवाई की बात की जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, हमें पता है अफगान अफवाज, इसके साथ साथ जो वहाँ पे इत्तेहादी फोर्सेस बैठी हैं, वो नहीं सूरत हाल को संभाल पा रही हैं। आपकी राय में क्या ऑप्शन बचते हैं, और आज भी जो राब्ता किया गया उसके बाद मिनिमम अफगान हुकूमत क्या कर सकती है?
دیکھیے ہمیں یہ پتہ بھی تو ہے کہ افغان حکومت کی صلاحیت اور اس کی ایبلٹی اگر وہ چاہتے بھی ہوں، پہلے تو ول کی بات ہے نا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. یہ چلیں ایک مان لیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ختم کرنا، تو وہ تو خود ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ان کی وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کی پوزیشن ہوتی ہے جب کوئی ایسا ٹیررسٹ یہاں سے دہشت گرد نکلتا ہے جو کسی اور پہ حملہ کرتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی رابطہ پاکستان سے آ کے ملتا ہو، ہم یہی کہتے ہیں جی 50-60 ہزار لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے. تو افغانستان کی بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے، اور وہ بھی ہمارے ہی اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. جب کوئی اٹیک ایسا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. سو دنیا میں اگر طالبان کی کسی طرح کی کوئی سپورٹ ہے، ڈپلومیٹک یا کوئی مورل سپورٹ، یا کوئی بات کرتا ہے کہ انہیں مین سٹریم کرنا، تو وہ پاکستان کی ریاست کرتی ہے. سو میرے لحاظ سے تو اگر کوئی پہلی آپشن یہ ہے کہ کلیریفائی کریں اپنے دماغ میں پوزیشن افغان طالبان کی طرف، کہ افغان طالبان وہی سینکچریز یوز کر رہے ہیں نا ٹی ٹی پی کے لوگ، جس میں افغان طالبان بستے ہیں. تو وہ سینکچریز رہیں گی، آپ افغان طالبان کو سپورٹ کریں گے، آئیڈیالوجیز بھی وہی ہیں، طریقہ کار بھی وہی ہے، ورلڈ ویو بھی وہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ٹی ٹی پی والے تو ختم ہو جائیں لیکن افغان طالبان وہاں پہ ثابت قدم رہیں؟ سو پہلی آپشن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان کے درمیان میرے خیال سے جو فرق ہے ہماری پالیسی کا، وہ ختم کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ مل کے آپریشن کرنا پڑے گا، اور تو تیسرا کوئی طریقہ نہیں نظر آتا مجھے. ٹھیک. صافی صاحب، جب امریکہ نے آپریشن کا آغاز کیا، افغانستان میں کارروائی کا، زیادہ تیزی سے آگے بڑھے، تو پاکستان کو کہا گیا کہ وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کو سیف ہیونز نہ بننے دیا جائے، وہاں آپریشن کرے. پاکستان نے اب وہاں آپریشن کیا. پاکستان چاہتا ہے بارڈر کے دوسری طرف بھی صورتحال سنبھالی جائے، یہاں سے بھاگنے والے دہشت گرد وہاں پناہ نہ لے سکیں. کیا افغانستان منیمم تعاون کر رہا ہے اس معاملے میں جو اسے کرنا چاہیے، تاکہ دہشت گردوں کو سرحد کے دونوں طرف کہیں بھی سیف ہیونز نہ ملیں؟ دیکھیں عائشہ، 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ اور باقی عالمی برادری کا ساتھ دیا. پاکستان ہی نے حامد کرزئی صاحب کو تجویز کیا، اور پاکستان کی سفارش پہ امریکہ نے ان کو افغانستان کا صدر بنوا دیا. پھر 2001، 2، 3 ان 3 سالوں میں افغانستان سٹیبلٹی کی طرف جاتا رہا، آئین بنا، الیکشن ہوئے. لیکن اس کے بعد پاکستان کو امریکہ سے شکایت پیدا ہوئی کہ امریکہ پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے اور وہاں انڈین کو جگہ دی جا رہی ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں اب تو پرویز مشرف صاحب کئی مرتبہ اعلانیہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے ڈبل گیم کیا. ڈبل گیم کا مطلب یہی ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان میں یا سینکچوریز ملی یا پھر درپردہ ان کو سپورٹ کیا جاتا رہا. اب پھر افغان حکومت یہ شکایت کرتی رہی، پاکستان پہ اس نے دباؤ بھی ڈالا، الزامات بھی لگائے کہ پاکستان کی طرف سے ان کے مخالفین کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان اپنا عذر پیش کرتا رہا کہ بھائی انڈین انفلوئنس وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اور انڈین انفلوئنس کے جواب میں افغان طالبان پھر ہماری ہمدردی کے مستحق قرار پا رہے تھے. اب اس کے بعد یہ نارتھ وزیرستان کی یہ حالت ہو گئی، کیونکہ 9/11 کے بعد تو ہم نے 1 لاکھ کے قریب فوج وہاں پہ ڈپلائی کی تھی. ساؤتھ کی یہ حالت ہو گئی، باقی سب کچھ ہوا. اس دوران افغان طالبان کے کئی اہم رہنما، مثلا ملا برادر یہاں گرفتار بھی ہوئے، اسی طرح استاد یاسر اور ملا عبید اللہ جیسے کئی لوگ پاکستان میں مارے بھی گئے. تو پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہم نے تو دیکھے عبدالسلام ضعیب کو بھی گرفتار کر کے آپ کو دے دیا، اور افغان حکومت کو دوسری شکایت رہی. چنانچہ 2007، 2008 کے بعد پھر افغان انٹیلیجنس نے بھی یہ کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے مخالفین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو نہیں مار رہے ہیں ہمارے ڈیمانڈ پہ، تو ہم آپ کے مخالفین کو سپورٹ کر لیتے ہیں. چنانچہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی قوتوں کے ساتھ افغان انٹیلیجنس نے بھی رابطے شروع کر دی اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان پہ یہ پچھلے دنوں اگر اتنی بد اعتمادی ہے کہ تم میرے دشمن کا ساتھ دو، میں تمہارے دشمن کا ساتھ دوں گا، تو پھر تو ہم نے فوج بھی لگا دی، ہم نے آپریشن بھی کر لیا، ہمارے پاس کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں، پھر تو اس کا مطلب مشترکہ کارروائی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو سرحد بند نہیں کر دینی چاہیے مکمل طور پر، ادھر پھر ریسورسز لگا لیے جائیں پوری طرح سے؟
نہیں، یہ معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے نا. جب وہ افغان حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہمارے طالبان لیڈر آپ کے پاس ہیں اور ادھر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی ادھر تو لاکھوں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز ہیں، پھر اپنے ریفیوجیز کو واپس لے جائیں، اس میں آپ کے طالبان بھی ہوں گے. اچھا، اسی طرح اب ملا فضل اللہ کے بارے میں ہمارا کلیم یہی ہے، اور شاید یہ حقیقت بھی ہے، کہ وہ کنڑ صوبے میں ہیں. اب کنڑ صوبے میں افغان حکومت کا کنٹرول وہ پچھلے کئی سال سے نہیں ہے، وہ صرف دارالحکومت پہ افغان حکومت کی رٹ ہے، آگے تو پھر افغان طالبان کا کنٹرول ہے. تو وہ ہم سے کہتے کہ بھئی اپنے افغان طالبان سے بات کر لو، وہ فضل اللہ صاحب تو وہاں پہ ہے. اسی طرح اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے افغانستان کے ننگرہار صوبے کے نازیان کے علاقے سے، کہتے ہیں کہ کل یہ خلیفہ منصور نے فون کیا تھا، اور اس سے پہلے اے پی ایس کا واقعہ کے لیے بھی وہ وہاں سے فون کرتے رہے. تو اس نازیان علاقے پہ پچھلے کئی 2 سال سے، جب وہاں پہ پہلے افغان حکومت کی کنٹرول تھی، لیکن پچھلے 2 سال سے وہاں پہ داعش بھی ہے، وہاں افغان طالبان بھی ہے، اور یہ بھی ہیں. اور افغان حکومت اپنی ریٹ اسٹیپ، یہ لگتا ہے جو بابر ستار صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا فرق مکمل طور پر مٹانا ہوگا، ہم وہاں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، افغان حکومت کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر جب کسی کو بھی کسی پر اعتماد نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر بندوق تانے ہیں، تو کس بات کے مذاکرات اور کس بات کا بھروسہ؟ اس کا مطلب ہے بیل منڈے تو نہیں چڑھ رہی ہے. دیکھیں مثلا کل یہاں پہ یہ ہوا ہے نا، کابل میں طلوع ٹیلی ویژن کے وین کو نشانہ بنایا ہے، اس میں 7-8 بندے مرے ہیں. اسی طرح کے واقعات افغانستان میں روزانہ ہوتے ہیں. یو این کی سیکیورٹی کونسل نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق 90% علاقے پہ افغان حکومت کی ریٹ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جو لوگ ادھر یہ کر رہے ہیں، افغانستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو پبلکلی اون کرے یا ان کو اپنا ہیرو قرار دے دے. پاکستان میں کئی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو افغان طالبان کو ہیرو قرار دیتی ہے. اسی طرح افغانستان میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی ٹی پی کی ستائش کرے. پاکستان میں آپ کو بہت سارے دانشور ایسے ملیں گے کہ جو افغان طالبان کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے. اب صافی صاحب وجہ پھر کیا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آپشن میرا یہ ہے کہ نمبر ون پاکستانی حکومت کو اور پاکستان کے ہر فرد کو پورا زور لگا کے افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی لانی چاہیے. جب افغانستان میں ان کی حکومت کی ریٹ ہوگی تو پھر ہم ان سے گلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے. نمبر 2 کیا ہوگا صافی صاحب اس امن و استحکام کا جو امریکی افواج اور خود افغان حکومت نہیں لا پا رہی، پوری دنیا نے جہاں کوشش کر لی، پاکستان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ وہ تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں نا، امریکی بھی یہ الزام لگا رہے کہ ہم اس لیے نہیں لا سکے کہ آپ لوگ ڈبل گیم کر رہے تھے، اور افغان حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے نہیں لا سکے کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پورے صدق کے دل کے ساتھ کہ دنیا بھی دیکھے اور ہر افغان بھی دیکھے کہ ہر پاکستانی پورے صدق کے دل کے ساتھ افغانستان میں سٹیبلٹی اور امن لانے کے لیے کوشاں ہے. ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ افغانوں کے لیے بھی پسند کریں. اور تیسرا، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کام نہیں کر سکتے تو اپنے بارڈر کو اتنا مینیج کر لے کہ نہ یہاں سے کوئی افغان حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے جا سکے اور نہ افغانستان سے کوئی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ سکے. ٹھیک، سرحد بندی کا آپشن آپ لے رہے ہیں اس میں؟ وہ سرحد بندی میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ بارڈر مینجمنٹ میں کر رہا ہوں. آپ نے چین کے ساتھ اپنا سرحد بند نہیں کیا ہے، اس پہ کوئی باڑ نہیں لگایا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر پہ کوئی آہنی دیوار نہیں ہے. بارڈر مینجمنٹ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، جو بات صافی صاحب نے ابھی اٹھائی کہ آج بھی ایسا مائنڈ سیٹ کیا پاکستان میں موجود ہے جو برملا افغان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، یا پھر ان کے لیے تعریفی کلمات اور الفاظ ادا کیے جاتے ہیں؟ اور آپشنز بھی لیجئے سوال کے جواب میں. نہیں، میں صافی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. صرف یہ کہ انہوں نے پارٹیز کا نام لیا، باقی لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جن کا میں اور آپ شاید نام نہیں لے سکتے. ان کا رویہ بھی افغان طالبان کے بارے میں ایسا ہی ہے.
اور ان کا سافٹ کارنر ہے افغان طالبان کے بارے میں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اور اکتوبر میں جب اتحادیوں کا حملہ ہوا تو ہم نے صرف ان کو ہی ویلکم نہیں کیا, ہم نے القاعدہ کو بھی ویلکم کیا, اور القاعدہ کے کئی سرکردہ رہنما کراچی سے بھی گرفتار ہوئے اور پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی گرفتار ہوئے. تو ایسا لگا تھا کہ 2001 کے بعد آپ نے اپنا بارڈر تقریباً کھول دیا تھا, بند تو کبھی بھی نہیں ہوتا وہ, لیکن آپ نے بالکل کھول دیا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اور آج کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے تو شمالی وزیرستان آپ کے بقول کلیئر کر دیا, لیکن بارڈر کے اس طرف ایک اور شمالی وزیرستان بن گیا ہے. وہاں سینکچریز بھی ہیں, وہاں سلیپر سیلز بھی ہیں, اور وہاں وہ کارروائی زیادہ کھل کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کا ایک کنٹرول بھی ہے. تو آپ کے لیے یہ سچویشن زیادہ خطرناک ہو گئی. یہ ایسی خطرناک ہو گئی کہ شمالی وزیرستان میں کچھ آپ مینج کر پا رہے تھے, لیکن اب تو آپ بالکل ہی مینج نہیں کر پا رہے. نہ آپ ان کے خلاف کارروائی کر پا رہے ہیں, نہ آپ سرحد پار جو ہے روک پا رہے ہیں کسی کو آ کے کارروائی کرنے کے لیے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں موجود ہیں جس کے ذریعے وہ کارروائی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اس کا حل ہے وہ ایک تو جو 4 ملکی اتحاد جس کے تحت آپ امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس کو زیادہ پرو ایکٹیو کر کے آپ یہ صورتحال اور افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو تیز کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے تھرو اگر آپ مینج کر لیتے ہیں تو آپ افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, پاور شیئرنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طالبان کا بڑا گروپ آ کے مذاکرات میں شریک ہوتا ہے اور چھوٹا گروپ ڈسٹرب کرتا ہے, تو چھوٹے گروپ کے خلاف آپ کوئی مشترکہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. جو نیٹو فورس ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے شمالی وزیرستان آپریشن ضرب شروع کیا تو آپ نے اس کی تیاری نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ بارڈر کراس کریں گے ان کو کیسے چیک کیا جائے گا. اس وقت آپ نے نیٹو سے بات نہیں کی, اس وقت آپ نے امریکن سے بات نہیں کی کہ ہم تو یہاں سے نکال دیں گے, ہم تو یہ آپریشن کر رہے ہیں. آپ ادھر جب یہ کراس بھاگیں گے یہاں سے, چاہے ازبک ہوں یا تاجک ہوں یا طالبان ہوں, تو ادھر سے کس طرح کنٹرول کیا جائے گا. تو جو یہاں سے نکلے ان کے خلاف وہاں سے کارروائی نہیں ہوئی. اگر نیٹو وہاں سے کارروائی کرتی اور یہاں سے آپ کارروائی کرتے تو کافی حد تک آپ چیزوں کو مینج کر پاتے. اس میں ہم رہ گئے. تو اب بھی آپشن یہی ہے کہ 4 ملکی اتحاد کے ذریعے افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے, اور مشترکہ کارروائی اگر اس میں ناکامی ہو تو مشترکہ کارروائی کی جائے. سرحد بندی یا بارڈر مینجمنٹ جو بات کرتے صافی صاحب, وہ آپشن نہیں بن سکتا. پاسبل مجھے مینجمنٹ کے حد تک کریں گے, لیکن جتنی بڑی سرحد ہے اس کو بند کرنا تقریباً نیئر ٹو امپاسبل ہے. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب, جو نقطہ صافی صاحب نے اٹھایا اسی پر آپ سے بھی رائے لینا چاہوں گی. اور انہوں نے افغان طالبان کی بات کی اور کہا کہ انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان. اگر ایسے لوگ اور ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں ہمارے یہاں تو یہی اصل میں امن کو نقصان پہنچا رہے اور امن نہیں ہونے دے رہا ہے. اس پر کامنٹ کریں اور سوال کے لیے آپشن بھی لیجئے. دیکھیں جی, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی ہمارے اوپر بہت ہی بڑا سانحہ گزرا, اور یہ پہلا نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار سانحے, اور لیکن اس نوعیت کا پچھلے دسمبر میں آرمی پبلک اسکول پہ جو بیتی اور اس نے پوری قوم کو ہلا دیا. آج جو اس سے ملتا جلتا یونیورسٹی میں ایک سافٹ ٹارگٹ جس کو کہہ رہے ہیں ہمارے عسکری ادارے بھی اور ہر جگہ پہ بھی, جن کو سنبھالنا یا جن کا تحفظ کرنا عملاً ناممکن ہے. اگر ہم کتنے طریقے ایجاد کریں, ان ساری جگہوں کو ہم کسی طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. اب جب یہ سانحہ ہوتا ہے تو جو دوسرا جو مسئلہ ہمیں فوراً فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ہمارے اوپر الزامات کی بوچھار لگ جاتی ہے. ہم خود جو ہے ایک ہمارے اپنے ہی اوپر ایک انڈائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو کچھ ہے ہمارے ادارے ہی جو ہے انہی کا قصور ہے, اور ہم ہر طرح کا جو ہے ان کے اوپر الزام جو ہے لگاتے ہیں, یا طریقے سے مختلف طریقے سے ملفوف پنہا ہم اس کو سامنے اس طرح نہیں لا سکتے. لیکن ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چونکہ ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں اس وجہ یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ہر چیز کی لمبی ہسٹری ہے. اب طالبان کا ذکر کر لیں گے تو یہ طالبان جب آئے تھے, یہ حکومت آئی تھی, تو اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پورا ایک امریکنز کے پورا ایک پلاننگ تھا, اور اس کے اندر پاکستان تو صرف ایڈ اینڈ ایبٹ بنا تھا.
کہ جب یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں آئے تھے، آپ کو ٹوک رہی ہوں، ماضی کی پالیسیز پر خود حکومتیں معذرت کر چکی ہیں، آپ آج کے افغان طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو ایک سمجھتے ہیں، فرق سمجھتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ کرزئی صاحب آئے تھے تو یہ بات کہنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پوری طریقے سے بالکل اس کے اندر ایک ہے جان ہے، لیکن جب وہ جو شمالی اتحاد کو اس پہ نقطہ نظر جاننا میں چاہ اس رہی میں ہوں، کہتا ہوں جب شمالی اتحاد کو لا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب آپشن نہیں تھی تو کرزئی کو لائے۔ اب وہاں پہ ہندوستان کے فٹ پرنٹس بڑے سٹرونگ ہیں، اب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اسکیپزم ہو رہا ہے۔ بھئی آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد یہ جو طالبان ہیں جب ان کو گرفتار کر کے گوانٹانامو بے لے کے جایا گیا تو امریکہ 650 بندوں میں سے کچھ نہیں نکال سکا، سارے بریوں کے رہاؤ کے آگے ان کے اوپر کوئی چارج پروف نہیں ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں ہوا ہے طالبان وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، چلو مان لیا کہ جی ہم وہ کوئٹ پرو کو کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے میرے سوال پر نہیں آ رہے۔ اگر میں آپ سے سوال اس طرح رکھوں کہ کنڑ میں افغان طالبان نے ملا فضل اللہ کو کیا پاس رکھا ہوا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہ ملا فضل اللہ اول تو یہ بات یہ کریکٹر ابھی ریسنٹلی کریٹ ہوئے ہیں 3 4 5 سال، ٹھیک ہے جی، زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو زیادہ ٹائم ہوئے، ملا فضل اللہ تو سوات آپریشن کے بعد سامنے آیا نا، اس سے پہلے کوئی اور تھے، اس طرح کے نام بدل گئے تھے، مختلف تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امریکنز کو جو وہاں پوری طرح انوالوڈ ہیں، اگر امریکنز اپنے ڈرون سٹرائکس کر سکتے ہیں طالبان کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر جو ان کو حملے کر رہے ہیں تو افغانستان کے اندر کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ مطالبہ ان سے بالکل جائز ہوگا کہ آپ ان جگہوں پہ ہمارے لیے سٹرائک کریں اور جو لوگ پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں ان کو آپ آن بورڈ کریں۔ افغان جو حکومت ہے وہ کتنی مؤثر ہے، کتنی اثر رسوخ سے باہر ہے، کیونکہ وہاں پہ جنرل جان کیمبل کا کتنا ایک رول ہے، کتنا ان کا امریکنز کا رول ہے۔ صافی صاحب نے بھی کی تھی جو افغانستان سے پاکستان پر الزامات لگتے ہیں، جو یہاں کے سابق سربراہان بلیم بات کر چکے کہ وہ دوہرا کردار اپناتے رہے۔ صافی صاحب میں ٹو دا پوائنٹ ان سے جواب لے لوں، یہ جواب نہیں دے رہے میرے سوال کا، کہ اگر تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے یہاں پر حملے کر رہی ہے تو آپ اسے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے۔ ڈیفرینشیٹ تو کریں گے، دیکھیں وہ تو آپ جب اسے اتر پڑیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس تفصیل میں نہ جائیں۔ ڈیفرینشیٹ تو اس میں بہت کچھ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں، ہماری سرزمین افغانستان کے لیے استعمال اور وہاں کی ہمارے لیے تو بات تو ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس کا آپ کو جو فوری حل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا ایک مؤثر بڑا ایک کمپریہنسو آپریشن کیا ہے، بارڈر پورس ہے، بارڈر کو سیل کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہاں افغانستان کے ساتھ آپ کو اس بارڈر کے اوپر وہ آپ کو اس طرح نہیں سیل کرنے کو یہاں پہ کنٹروورسیز ہے بارڈر کے اوپر پہلے ایشوز ہیں۔ چنانچہ آپ امریکنز کو بھی آن بورڈ کر سکتے ہیں، وہاں آلریڈی سٹرائکس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ۔ آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اب اس وقت؟ نہیں کر تو نہیں، لیکن آپ کو پھر آپ نے خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم ان تک لے کے جا سکتے ہیں تو لے کے جانا چاہیے ہمیں، اور افغان حکومت تک بھی لے کے جانا چاہیے، ان کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں کو بھی ایک لائحہ پیش کرنا چاہیے کہ جی آیا ہم کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ جو ایسی سیف ہیون ہے۔ آپ مشترکہ کارروائی کا آپشن لے رہے ہیں؟ میں مشترکہ کارروائی اور بارڈر کو بھی جو ہے سیل کرنے کا بھی اگر بندوبست ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم وہ پوائنٹ سیل کر دیں۔ ٹھیک نیازی صاحب، مشترکہ کارروائی اور سرحد بندی دونوں آپشن لے رہے ہیں۔ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات بھی پوچھنا چاہوں گی، ساتھ ہی اوپر گفتگو ہوئی افغان طالبان کے بارے میں جس پہ نیازی صاحب نے کھل کے موقف نہیں لیا کہ سافٹ کارنر موجود ہے ہمارے تقریباً مختلف سیگمنٹس میں، آپ اگری کرتے ہیں؟ ہم نے تو سانحہ پشاور کے بعد کہا تھا کہ اب نو ٹو ٹیررزم ہوگا اور کچھ بھی ایسا یہاں پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو سٹل ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ عائشہ فرض کر لیں کہ پاکستان کے اندر سافٹ کارنر موجود ہے افغان طالبان میں، فرض کر لیتے ہیں اس چیز کو، اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف ایک ایکشن کرتا ہے افغان فورسز کے ساتھ مل کے جو کہ 90% افغانستان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا امریکہ موجود ہے، کم از کم 2-2.5 لاکھ کی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز موجود ہیں، پولیس تقریباً اسی تعداد میں موجود ہے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ نے اپنے خود کمنٹس میں کہا کہ امریکی وہاں پہ رہ کے کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ ہم نے مل کے افغانستان کے ساتھ ان کو قابو کر لیا اور ہم نے اپنا جتنا ہمارا جرم تھا ماضی کا اس کو ہم نے دھو دھلا دیا ان کو ختم کرنے کے بعد۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو جو ہمارے طالبان گروپ وہاں بیٹھے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے، وہ ابھی بھی وہاں موجود ہوں گے ان 3 صوبوں کے اندر۔ اچھا تو یا تو یہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ سیریلی پہلے ان کو ختم کریں افغان طالبان کو، اور ان کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ کی باری ان کو تب ختم کرنے میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس میں 1-2 سال لگ جائیں، جتنے لوگ مرتے ہیں مرنے دیں، کوئی بات نہیں، حملے ہوتے رہیں گے، لیکن پہلے ان کو ختم کر لیں۔ یا تو ہمیں یہ جواب دے دیا جائے، ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم جا کے اندر وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان کو امن کی میز پہ لانے کی،
अच्छा, क्या मुझे बताइए कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुप हैं, इनको पाकिस्तान के साथ अमन की मेज़ पे लाने के लिए कौन काम कर रहा है? अच्छा, कोई भी काम नहीं कर रहा। दूसरी बात, मज़हर अब्बास साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आप हमला एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ की जब आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो लोग दूसरी सरहद पे चले जाएंगे। उसी तरीके से जिस तरह जब 9/11 के बाद हमला हुआ और अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, ये सब के सब उठ के पाकिस्तान की सरहदों में आके बैठ गए। अच्छा, क्योंकि इनके छुपने की और भागने की जगह यही थी, यहाँ पे आके बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम माजी के अंदर जाके हल करना चाहते हैं चीज़ों को, अफगान रियासत के अंदर कोई ताकत कुव्वत नहीं है इन मामलों इनको डील करने की। वो तो अफगान तालिबान को डील नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी तालिबान का क्या करेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खुद अपने तौर पे अपना दिफा करना है। उसकी 2-3 सतहें हैं। एक, सबसे पहले अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत करें, अपने जो कमियां हैं उनको दूर करें, जो होल्स रह गए उनको कवर करें। दूसरा, सरहद को मैनेज करें और बहुत स्ट्रांगली मैनेज करें। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं है, ऐसा स्ट्रांगली 50,000 कल साफी साहब बता रहे थे 30 से 40,000 लोग बगैर डॉक्यूमेंट्स के आते हैं। उनको क्यों आते हैं? उनको कंट्रोल करना चाहिए वहां पे। और फिर शायद वो जो शिकायत है कि यहाँ से भी लोग जाते हैं उनको कम कर देंगे, उधर से आने वालों का रास्ता रोकेंगे और फिर देखेंगे कि अगर फिर भी बाज नहीं आते तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात रियासी सतह पे बेहतर हो जाएंगे? मुझे वो मुश्किल नजर आता है। इसलिए प्रेसिडेंट ओबामा की वो स्टेटमेंट कि उसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी नजर आती है, उसकी बुनियाद ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस किस्म के मसाइल हैं इनका हल होते हुए नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये गंभीर ज्यादा मामला हो चुका है। साफी साहब कमेंट करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने इस चीज़ के लिए क्रेडिट लिए हो कि मैंने अब पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में जाके ये कुछ किया हो। ये हम ही थे जिन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब को शहीद जिहाद अफ़गानिस्तान का खिताब दिया। उनके साहबजादे ने जाके काबुल के पुलिखश्ती जमात मस्जिद में नमाज पढ़नी ज़रूरी समझी। इसी तरह हमारी मुल्क में ये किताबें लिख के गए, ब्रिगेडियर यूसुफ साहब ने द बियर ट्रैप लिख के ये कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ करते रहे हम ही करते रहे। हमारे मुल्क में कर्नल इमाम साहब थे जो कि बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि मैं तालिबान का उस्ताद हूँ। इसी तरह हमारे मुल्क में ही ये कहा गया, फ़ातिह की किताबें लिखी गई और ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि देखिए, अमरीका से हम क्यों खैर की तवक्को करें? अभी ये कहा जा रहा था, वह अमरीकी तो ये कहते हैं कि देखिए आपका नेक मोहम्मद आपसे लड़ रहा था, मैंने आपके लिए ड्रोन में मरवा दिया। आपका बैतुल्लाह महसूद आपके साथ लड़ रहा था, मैंने आपके लिए ड्रोन में मरवा दिया। आपका हकीमुल्लाह महसूद आपके साथ डर रहा था, आपने उधर उस पर बड़ी मातम की, मैंने आपके लिए ड्रोन में मरवा दिया। आपका कारी हुसैन आपसे लड़ रहा था, मैंने आपसे ड्रोन में मरवा दिया। और दूसरी तरफ उस ड्रोन पे भी वो कहते हैं आप लोग एक तरफ हमें इजाज़त दे रखी थी, हमसे कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ कभी इमरान खान को निकाल के, कभी अपने दानिशवरों को निकाल के उस ड्रोन के ख़िलाफ़ आप लोग कैंपेन भी चला रहे थे। इसी तरह अफ़गान तालिबान के साथ भी हमने ये नहीं किया है। एक तरफ हमने ये बेशर्मी की कि उनके सफ़ीर को गिरफ़्तार करके उनके हाथ में दे दिया। इसी तरह हमने अफ़गान तालिबान के मुल्ला उबैदुल्लाह खुंद उनके वज़ीर दाखिला थे, वो हमारी जेलों में सड़ते हुए हमने उनको मार दिया। और दूसरी तरफ वो ये भी इसके भी देते हैं कि जितना अगर हम जितना फजलुल्लाह के बारे में शवाहिद देते, नहीं आगे बढ़ने से पहले ना यही तो मसला है ना कि हम एक चीज़ वो कर लेते आगे बढ़ जाते हैं। देखें, फजलुल्लाह आपके स्वाद से जाते जाते वहाँ पहुँचा है। ये जो कल की जिम्मेदारी कबूल की है, करते हैं, हम भी इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, खलीफा मंसूर ने ये इधर इस्लामाबाद में पढ़ते रहे, यहाँ से वो गए। देखिए इन चीजों से देखे हमने भी बहुत फैलाव है इसका। जी साफी साहब, हाँ मुकम्मल करके मुझे हम अगर इसी चीज में पढ़ेंगे ना कि भाई किसने उसने क्या किया, उसने, हम ये नहीं कहते, ये इस वक्त हमाकत होगी कि हम इस दौरान अफ़गान तालिबान को उनके लिए मरवा दें या अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हम बंदूक उठा दें। हम ये कहते हैं और अफ़गान हुकूमत का भी शायद ये मुतालबा नहीं है, नंबर 1 कि हम अपना पूरा असर रसूख और मिन्नत और वो सब कुछ इस्तेमाल करके अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत की सुलह करवा दे। अफ़गान तालिबान भी अफ़गान है, नंबर 1। नंबर 2, ये जिन लोगों के लिए हमने जितना दबाव अफ़गान हुकूमत पर डाल दिया है,
شاید اگر ہم افغان طالبان سے ریکویسٹ کرتے تو ابھی تک آپ کے لیے ان کا حل اس لیے نکال لیتے کہ جب حکیم اللہ محسود ڈرون میں مارے گئے تو افغان طالبان کی طرف سے ان کو شہید قرار دے کے ان پہ پیغام جاری کیا گیا، اور حکیم اللہ محسود بھی ان کو اپنا امیر المومنین کہتے تھے، اور آج ملا فضل اللہ بھی وہ اشرف غنی کو اپنا امیر المومنین نہیں کہتے، آگے وہ بڑھنے ملا کی اختر اب منصور یہ کو امیر باتیں المومنین ماضی کا کہتے بوجھ ہیں۔ ایسے جان نہیں چھوڑے گا۔ کچھ آپ نے بھی کہا کہ نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، نیک نیتی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر فرق ہی نہ ہو سکے دونوں جانب کے طالبان میں تو پھر کیسے مذاکرات اور کس سے مذاکرات؟ آپشن سکور بورڈ پر سامنے جو پینلسٹ کی جانب سے لی گئی، کچھ پر بات چیت یا عمل درآمد جاری ہے، کچھ آنے والے دنوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اگر افغان پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور پھر جو مختلف طبقات طالبان کے موجود ہیں کوئی بھی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتا، تو پھر امریکی صدر اوباما کی جانب سے جو عدم استحکام کی بات کی گئی تو جڑیں ساری اسی خطے میں موجود ہے، اور اسی خطے کو سمجھنا اور سنبھلنا ہوگا۔ بریک لینے جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ملزم خالد شمیم کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس پر کیا کارروائی ہونی چاہیے یا ہوگی، جانیں گے بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 16 دسمبر 2014 لندن میں MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا۔ 5 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، لیکن کیس ہے کہ الجھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لندن میں قتل کا واقعہ پیش آیا، FIR پاکستان میں درج کی گئی۔ برطانوی حکومت نے قتل میں ملوث ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا۔ قتل میں ملوث مبینہ قاتلوں کا اعتراف جرم، الزام محمد انور پر MQM کی جانب سے تردید کی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم خالد شمیم نے اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت میں یہ کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین، محمد انور اور ان کے دیگر ساتھیوں کو برطانوی ایجنسی MI6، بھارتی را اور امریکی CIA کی مدد حاصل ہے۔ وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں اور کیس کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں عوام کا تعاون درکار ہے۔ پہلے BBC کی ڈاکیومنٹری، اس میں حیرت انگیز انکشافات، اور اب خالد شمیم کے انکشافات۔ سوال یہ ہے کہ خالد شمیم کے انکشافات پر کارروائی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن اشخاص کے خلاف وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اسی معاملے پر پینل سے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے: الطاف حسین، محمد انور کے غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے، کیا خالد شمیم کے بیان پر کارروائی ہونی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے آپ۔ دیکھیے، معاف کیجیے گا، پہلی چیز تو یہ کوئی بیان نہیں ہے، کیونکہ خالد شمیم نے آلریڈی 164 کا بیان دے دیا ہے جس میں اس نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، تو اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت تو ایسا سچ ہے نہیں اس کی۔ باقی چیز یہ ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ بننے کی اس نے خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ تو پروسیکیوشن پہ، اور بابر ستار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ پروسیکیوشن عام طور پہ وعدہ معاف گواہ اس وقت سامنے لاتی ہے جب اس کا مقدمہ کمزور نظر آتا ہے اس کو، تو اس لحاظ سے تو پروسیکیوشن کس اسٹیج پر اگر یہ چاہے گی کہ خالد شمیم وعدہ معاف گواہ بنے تو وہ پیش کرتی ہے نہیں کرتی، مجھے لگ یہ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عالمی عدالت میں بہرحال یہ کیس جا ہی نہیں سکتا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ صرف میڈیا کے لیے ہے، یہ میڈیا کے لیے بیان دیا گیا ہے، اور شاید دلوایا بھی سکتا ہے، کیونکہ جس انداز میں اس کے منہ پہ تو کپڑا پڑا تھا، اس سے ایک صحافی نے سوال کیا، اس نے اس کے جواب میں یہ باتیں کر دیں اور اس کو روکا نہیں گیا وہ باتیں کرتے ہوئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ another سولت مرزا ان میکنگ، اس سے زیادہ مجھے اس کی قانونی ایسا حیثیت نہیں ہے until unless وہ عدالت میں بھی جا کے یہ ساری درخواست کرے، عدالت میں جا کے یہ بیان دے گا تو پھر اس کی قانونی حیثیت بنے گی، اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نہیں کو آپشن دے رہے ہیں جی بابر ستار صاحب۔ عائشہ، مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کی قانونی صحت کیا ہے، انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن دیکھیے ہمارے ملک کی تاریخ، قانون کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات کی مظہر صاحب نے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا مینڈیٹ ہی بالکل اور ہے، اس طرح کے مقدمے وہاں نہیں جاتے، یہ کوئی وار کرائمز کا کیس نہیں ہے، یہ مقدمہ یہیں پہ چلنا ہے ہماری عدالتوں میں یا برطانیہ کی عدالتوں میں چلنا ہے یا دونوں عدالتوں میں چلنا ہے، اس چیز کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو بات ہو رہی ہے یا کسی بھی اور انٹرنیشنل فورم کی۔ دیکھیے 90s سے ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ MQM کسی نہ کسی فارم میں ملیٹنسی میں انوالوڈ ہے، جو ایک پرابلم ہے، ہم نے بہت زیادہ بات کی، کراچی کا آپریشن ہو رہا ہے،
وہ بالکل مناسب کاروائی ہے، ہمارے اپنے قوانین کے نیچے ہو رہی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ملیٹنسی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، قانون آئین اجازت نہیں دیتا، اسے ختم ہونا چاہیے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ جو بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ ملا کے ہم پھر لیبل لگاتے ہیں کہ جی یہ ملک کے دشمن لوگ ہیں، اس میں را انوالوڈ ہے، یہ انوالوڈ ہے، میرا خیال ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ہمیں 90s کے اندر بھی نقصان ہوا، اس کا ہمیں ابھی بھی نقصان ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کا بینر لگائیں گے۔ ایک کمیونٹی ہے جس کی ریپریزنٹیٹیو پارٹی ہے MQM، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ٹھوس چیز ملتی ہے تو اس کے اوپر بات کریں، اس طرح نہیں کہ آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے کسی کو لے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک پارٹی کا ٹرائل شروع کر دیں میڈیا کے اندر۔ ٹھیک، آپ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں؟ جی سلیم صافی صاحب۔ دیکھیں عائشہ، ایک تو غیر ملکی ایجنسیاں جب کسی کی مدد کر رہی ہوں گی تو میرے خیال میں وہ اس طریقے سے نہیں کرتی کہ ان کے ثبوت جو ہے وہ ایک یہ جو خالد شمیم ہے اس جیسا ایک کارندہ بھی اس کو دیکھ سکے۔ اس طرح کے الزامات اس سے پہلے بہت بڑے پیمانے پہ اور بڑے بڑے لوگوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کسی عدالت میں پروو نہیں کر سکے۔ دوسرا، یہ صاحب تو خود ایک یعنی کارندہ تھا نا، جس میں اگر وہ کہتا ہے جس نے بھی ان سے مروایا ہے تو یعنی ایک تو اس کی اتنی اہم انفارمیشن تک یا کسی تنظیم کے مرکزی اس کا اور ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات تک اس کا ایکسس کیسے ہو گیا کہ ایک کارندے کے لیے۔ تو میں تو بابر ستار صاحب کی بات سے اصولی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی جیسا بھی ہے اس بندے کی ایک یہ حیثیت ہے کہ وہ کراچی کے اتنے لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور اگر کوئی ثبوت ریاست کے پاس یا کسی اور کے پاس ہے تو وہ متعلقہ فورم پہ لے جائے۔ اب ادھر ایک چہرہ چھپایا ہوا ہے، پولیس نے ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہے، کیس وہاں پہ ہوا ہے، مقدمہ ادھر چل رہا ہے، اور ادھر سے وہ عوام سے مطالبہ کر رہے کہ میں عدالت انصاف میں۔ ایک تو عالمی عدالت انصاف میں ان بنیادوں پہ بابر ستار صاحب بہتر جانتے ہوں گے وہ چیزیں نہیں چلتی۔ صرف الطاف حسین نہیں، کسی بھی پاکستانی کے پاس کے بارے میں اگر کسی غیر ملکی ایجنسی سے یا اس کے کسی کارندے سے تعاون کا یا اس کا ریاست کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن صرف اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ اور صرف میڈیا ٹرائل، میرے خیال میں اس کا تو کوئی مجھے کوئی خاص اس میں سبسٹنس نظر نہیں آتا۔ نہیں کا آپشن لیا حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ جی یعنی اس بندے کی تو خالد شمیم پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی بنیاد پہ تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے، میں نہیں کا آپشن۔ ٹھیک، نیازی صاحب۔ اس حد تک تو بالکل صحیح ہے جی کہ جب آپ کسی کو وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں تو ہماری پوری تاریخ اس سلسلے میں بڑی ٹینٹڈ ہے، بڑی پراگند ہے، اور ہم اس کا خاصا جو ہے ایک مذاق اڑوا چکے ہیں وعدہ معاف گواہوں کے سلسلے میں۔ جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ سہولت مرزا بھی بالکل آخری اس میں تھی، اور وہ ایک لحاظ سے بدقسمتی سے بیک فائر بھی کر گیا، اور اس نے سارے اس عمل کو مزید مشکوک کر دیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے الٹیمیٹلی وہ بچ بھی نہ سکا، اپنی جان اسی نہ بچائی جا سکی۔ تو لیکن جو عملاً جو چیز ہے اس میں یہ صرف یہ کوئی خالد شمیم نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ مطلب ابھی کوئی چند کچھ عرصہ پہلے دولت جو ہے را کے جو چیف ہیں، جب ان سے انٹرویو لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جی اس طرح کے جو را کے ساتھ ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں الطاف صاحب کے اور ان کے، تو انہوں نے کہا جی وہ MI6 کا مہمان ہے، اور اس کے آپ اس سلسلے میں ان سے سوال پوچھیں کہ جی ان کے ہمارے سے جو ہے کوئی رابطے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں، تو ہر چیز کے لیے کوئی آپ نے عدالت میں ثابت نہیں کرنا، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح کے شواہد اور اشارے ملتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں نے کے اندر پوری کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن میں، غصے میں یا کسی اور وجہ سے اپنے رابطے جو ہے استوار کر لیتے ہیں، پھر اس کا ہم دیکھتی بھی رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات جہاں 90s میں ان پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں انوالوڈ ہیں، کرائم میں سارا کچھ بدتم ہے۔ وہاں یہ بھی الزام لگا ہوا ہے کہ ان کے را کے ساتھ اور ہندوستان کی ایجنسی کے ساتھ ہے، بلکہ ان کے اشاروں پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ان کی جو تقریبی کارروائی ہیں وہ بھی جاری و ساری نہیں ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ بالکل ہاں کہ ان کے رابطے جو ہے ان کے شواہد ہیں ہمارے پاس، آپ کارروائی ہونی چاہیے، ہاں کا آپشن لے رہے ہیں۔ جی شہزاد چودھری صاحب۔
देखिए, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके राब्तों का इजहार पहले और इनकी कंफर्मेशन हो चुकी है हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर, दोनों अतराफ के अंदर। लेकिन बाहर सूरत आज वो यहाँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर बिल्कुल फ़ाल हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये मैं एग्री करता हूँ फिजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात से कि अफसोस की बात है कि हम जब मुश्किल आती है तो भाग के फिर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जाके अपना ले लेते हैं। लेकिन क्या कार्रवाई हो सकती है खालिद शमीम के बयान के ऊपर? यानी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब इंग्लैंड में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्होंने वापस आना नहीं है। मिसाल के तौर पे ये सब कुछ सच भी हो, रॉ भी हेल्प करती है उसको, वो MI6 के भी आदमी हैं, वो CIA, हम कर क्या सकते हैं उसके बारे में? बदकिस्मती से जो मुकदमा है वो इमरान फारूक के कत्ल का मुकदमा है, उसके शवाहिद वहाँ पे चलने हैं, उन अदालतों में चलने हैं, वहाँ पे ये साबित होना है। बाबर सत्तार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेसिक पर्पस मकसद क्या है इनका, हम हासिल क्या करना चाहते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ। MQM तो खत्म होने वाली नहीं है, ना ही उसको खत्म होना चाहिए, वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उनको खराब करना भी गलत बात है। अच्छा, अगर खराब भी नहीं करना चाहिए, उनको कायम भी रहना है, तो फिर उसके बाद एक ही एलिमेंट रह गया कि उनकी जो मिलिटेंसी है ख़त्म करनी है, उसके लिए आपने रेंजर ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। तो इसलिए इसके खाम खा में इस किस्म के बयानात दिलवाने का, एक तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है, ना इस कामों में पड़े, ना इसका अच्छा असर जाता है, और होना हवाना कुछ नहीं है। होना वही है जो कि शवाहिद जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर मुकदमा चलेगा और देखा जाएगा कि इसको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में किसी कार्रवाई की ना पॉसिबिलिटी है, ना ही इसको लेने की जरूरत है। नहीं का ऑप्शन आप नहीं का ऑप्शन। ठीक, स्कोरबोर्ड आपके सामने है। अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद अनवर के गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से राबते कि खालिद शमीम के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 पैनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, और इसके साथ साथ उन्होंने रेफरेंसेस या दलाइल से बात की कि ना तो मुमकिन है, ना होगा इस तरह से, और ना खराब किया जाए केस को, ना मीडिया ट्रायल हो। जबकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपने तजियाकारों की राय जानी। अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।